शहबाज भाई, मेरा जो दूसरा सवाल आपसे होगा वो इस हवाले से होगा कि मुनाजरे को लेकर भी काफ़ी जो है वो मतलब लोग शक व शुबा में होते हैं कि इसके ज़रिए से भी वहदत को बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा मुनाजरे के हवाले से बता दें कि तालीमात कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की नज़र में मुनाजरा किसे कहा जाता है? और मतलब इसकी क्या ज़रूरत है या इससे कोई वहदत पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? हुँ। बहुत बेहतरीन सवाल है ज़ुल्फ़िकार भाई आपका, और वाक़ई इस चीज़ की तबयीन होनी चाहिए, इस चीज़ को मोमिनीन के लिए, नाज़रीन के लिए वाज़ेह करना चाहिए कि मुनाज़रा जो है वो क़त्अन और क़त्अन वहादत के मुनाफ़ी नहीं है। इसकी बहुत सी मिसालें अभी हम इंशाअल्लाह आगे चल के भी बयान करेंगे। सबसे पहले हम कुरान की तरफ जब मुराजा करते हैं, कुरान को देखते हैं, तो सूरह नहल आयत नंबर 125 की तरफ मुमिनीन और नाज़रीन जो है, वो जब मैं बयान कर रहा हूँ, बेशक आप उस वक़्त कुरान उठाएँ और देखें कि जो मैं बयान कर रहा हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया का और गूगल और इन चीज़ों का दौर है, इंटरनेट का, जो चीज़ इंसान बयान कर रहा होता है, वो फ़ौरन सर्च की जा सकती है कि कुरान ने क्या कहा है कि उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि दावत देनी है आपने खुदा के रास्ते की तरफ। अब वो किस चीज़ के साथ दावत देनी है आपने? 2 चीज़ें बयान की हैं। इस आयत के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बयान की जाती हैं, और मैंने जितनी भी मुनाज़रे की इस हवाले से किताबें देखी हैं, तो इसको दुरुस्त अंदाज़ से बयान नहीं किया गया। लेकिन 2 चीज़ें हैं, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, कि आपने खुदा के रास्ते की तरफ बुलाना है, यानी आपने जो दावत देनी है दीन की तरफ, आपने जो हक की तरफ दावत देनी है, वो सबसे पहले क्या, बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। बिल हिकमा यानी क्या, हिकमत, दलील के साथ, ठीक है? कि आपने दलील के साथ और वादो नसीहत के साथ आपने उनको हक की तरफ दावत देनी है, खुदा के रास्ते की तरफ दावत देनी है। अब ये आपने किन अफराद के लिए, कि यानी ऐसे अफराद के हम आवाम में देखते हैं, वो क्या है कि जी उनके पास असलन दलील नहीं है उनके अकायद के ऊपर, और जो वो अकीदा रखते हैं उसके ऊपर दलील नहीं रखते, और तशय्युअ के खिलाफ उनके ज़हन में शुबहात पाए जाते हैं। और इसके बरअक्स अगर कोई दलील रखता है तो वो दलील नाक़िस है। तो खुदावंद मुताल क्या फरमा रहा है कि उनको आपने हिकमत के साथ, यानी दलील मुहकम और एक मज़बूत दलील के साथ आप खुदा के रास्ते की तरफ दावत दें। और उसके बाद देखें, यानी बाज़ अफ़राद ऐसे हैं कि जो दलील भी रखते हैं, ठीक है? यानी अब वो दलील रखने के बाद उन्हें मालूम है कि उनकी दलील और उनकी जो इत्तलाआत हैं वो नाक़िस हैं, लेकिन उसके बाद उनके दिल की मुश्किल है, वो असलन हक़ को कबूल नहीं कर रहे, ठीक है? तो उनके लिए असलन ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, असलन आप मुवज़्ज़फ़ नहीं है, आपका वज़ीफ़ा नहीं है कि आप उनको दावत दें। खुद रसूलुल्लाह मामूर नहीं थे ऐसे अफ़राद के लिए। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो रास्ता कुरान ने दिया है कि ऐसे अफ़राद जो इस मौइज़ा बिल हिकमा जो है वो दावत जो देनी है, उसमें माने और रुकावट हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ मुफ्ती हज़रात बैठे हैं और तशय्युअ के ऊपर तोहमतें लगाकर और एक ऐसी गलत फ़िक्र इजाद कर रहे हैं और सूए तफ़ाहुम इजाद कर रहे हैं, ऐसे अफ़राद क्या हैं, दावत में माने हैं। तो इनके साथ क्या करना है, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, उनके साथ मुजादला और मुनाज़रा करना है। और शेख मुज़फ़्फ़र ने मंतिक़ में मुजादला और मुनाज़रा को एक ही माना में लिया है, अगरचे एक बारीक फ़र्क इनमें पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको मंतिक़ मुज़फ़्फ़र के मुताबिक एक ही माना में लेंगे कि मुनाज़रा करना है आपने ऐसे अफ़राद के साथ कि जो माने हैं, जो रुकावट हैं, किस चीज़ में, दावत में, उनके साथ मुजादला करना है, बिल्लती हिय अहसन। और वो रविश क्या होनी चाहिए, वो बेहतरीन रविश के साथ, यानी आपकी जो रविश हो वो बेहतरीन रविश हो कि आप उनके साथ मुनाज़रा करें। यहाँ पर एक माना ये लिया जाता है कि नहीं जी, आपको अखलाकियात में रहना चाहिए। हम कहते हैं कि जी अखलाक फ़र्क करता है। यहाँ पर ये मुराद नहीं है कि आपको रास्ता नहीं बताया गया, बल्कि आपको रविश बताई गई है। और जंग का अखलाक और सुलह का अखलाक फ़र्क करता है। इसी तरह हम सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जब देखते हैं तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं कि आइम्मा के ऐसे मुनाज़रे हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की हमें रविशें आइम्मा की तरफ से मिलती हैं। असल यानी जो अफ़राद होते हैं जो कहते हैं कि ये वहदत के मुनाफ़ी है मुनाज़रा, आपने जनाब फ़लाँ बंदे को जाहिल कह दिया, फ़लाँ बंदे को ये कह दिया। तो ये वो अफ़राद हैं कि जिन्होंने सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का असलन मुतालिया नहीं कर रखा और ना ही उन्होंने इल्म मुनाज़रा को पढ़ रखा है। अब देखें कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि 2 अफ़राद जो हैं वो मुनाज़रा कर रहे हैं। एक शख़्स जो है वो हार जाता है, ठीक है? पसपा हो जाता है। तो आप उसके ऊपर हँसें, तो आपकी निगाह में ज़ुल्फ़िकार भाई आपसे मेरा सवाल है, आप उस पे हँस रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? या अख़लाक के मुनाफ़ी है या नहीं? क्या कहेंगे आप इस पे? सर मेरे ख़्याल में तो मतलब अगर उस पर हँसा जाएगा तो मुमकिन है, हो सकता है उसे बुरा लगे, हुँ। इवन दो उसकी शिकस्त हुई है।
تو وہ کیا کہے گا بھائی آپ میں اخلاق نہیں ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، آپ علمی گفتگو پہ اگر میں جو ہے وہ کسی مسئلے میں زیر ہو رہا ہوں تو آپ مجھ پہ ہنس رہے ہیں. لیکن الکافی میں چلے امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ مسکراتے ہیں جب کیسے ماسر جو ہے وہ یا اپنا مومن طاق مناظرہ کر رہا ہے ایک شخص کے ساتھ، اور وہ شخص جو ہے دیکھتا ہے کہ اصلاً امام صادق دیکھتے ہیں کہ شخص کے پاس اصلاً اب کوئی جواب نہیں ہے، تو امام صادق ہنستے ہیں. اب کوئی کہے کہ آپ کے امام کو الیاذ باللہ اخلاقیات کا نہیں معلوم، تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے محترم امام جو مسکرائے ہیں، امام اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم جو آئے تھے اور بڑے دعوے کے ساتھ آئے تھے اور اپنے آپ کو جیسا کہ آج کے دور میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہم بڑے علمی کتابی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بابی وغیرہ نہیں ہیں، اس کے استدلال کے ساتھ آئے تھے کہ ہم جناب علم اور برہان سے اور دلیل سے بات کرتے ہیں. لیکن اب تمہیں معلوم ہوا کہ جب تم ایک واقعی اہل علم شخص کے سامنے آئے ہو، تم نے اپنے آپ کو خالی ہاتھ پایا اور اس نے تمہارے وہ جو علمی اور کتابی کی دیوار تھی اس کو 2 منٹ میں گرا دیا. یعنی یہ ایک اسلوب ہے مناظرے کا. اس لیے ہم نے ذوالفقار بھائی جب مرزا کے حوالے سے گفتگو کی اور ہم نے اس کو کہیں پر یہ جواب نہیں دیا کہ ہماری یہ کتابوں میں، ہم نے اس کو کہیں پر بھی حلی جواب نہیں دیا، نقضی جواب دیا اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مرزا جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، اصلاً اس نے تشیع کی کتب کا یعنی اس کا مطالعہ زیرو ہے. اور وہ ہمارا چیلنج اب تک برقرار ہے کہ جو تشیع کے اوپر ایک تہمت لگائی کہ ان کے امام زمانہ جو ہیں وہ اپنا غار میں چھپے ہوئے ہیں الیاذ باللہ، وہیں پر زندگی گزارتے ہیں. ہم نے کہا ایک شیعہ کتاب سے آپ ثابت کر دیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ کہاں پر بیان ہوا ہے؟ تو ہم نے اس کی یہ جہالت لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے اس انداز سے وہ کلپس بنائے جس پہ بعض افراد نے، ہمارے تشیع کے بعض افراد نے کہا کہ آپ کو اس اسلوب سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کو کہیں جاہل ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے. تو ہم نے اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے جو اپنے علمی کتابی کا ایک معیار بنا رکھا ہے اور ایک عمارت کھڑی کر رکھی ہے، اصلاً آپ نہ علمی ہیں نہ آپ کتابی ہیں. تو یہ ایک اسلوب ہے. اور خود دیگر ہم روایات میں دیکھتے ہیں سیرت معصومین علیہ السلام سے. فقط میں ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جو تشیع کی گسترش ہے، تشیع کا پھیلاؤ ہے، اگر ہم سیرت معصومین میں دیکھیں امام علی علیہ السلام سے لے کے غیبت صغریٰ کا دور، اس کے بعد غیبت صغریٰ سے لے کر شیخ مفید علیہ رحمہ کا دور، تو یہ امام نے اپنے شاگردان تیار کیے ہیں مناظرے کے حوالے سے. فقط میں ایک دو مثالیں الکافی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. ایک شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا، فوارد علیہ رجل من اہل الشام. یہ نوٹ کریں ناظرین اگر اس کو دیکھنا چاہیں، چونکہ اردو میں الکافی کی یہ جلد ترجمہ ہو چکی ہے، آپ الکافی کی پہلی جلد کو ملاحظہ فرمائیں، اس میں کتاب الحجہ باب الاسترار الی الحجہ، یہ اس کا باب ہے. اس میں آپ جا کے ملاحظہ فرمائیں، چونکہ میں ایک عربی طبع سے پڑھ رہا ہوں تو ممکن ہے کہ فرق کر جائے، لیکن باب اگر آپ ملاحظہ کریں گے مل جائے گی. تو اب وہ شخص جو ہے وہ فوارد علیہ رجل من اہل الشام، ایک اہل شام میں سے ایک شامی شخص مولائے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور مناظرے کا چیلنج کرتا ہے. اب توجہ کیجئے گا ناظرین، یہاں پہ توجہ کیجئے گا. اب وہاں پر کون موجود ہے؟ یونس بن یعقوب، جو کہ ایک فقی اپنے زمانے کا امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد، جو کہ فقی یعنی بزرگ فقی تھے. امام نے اسے کیا کہا؟ قال یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمتہ، یعنی امام صادق جو ہے وہ خواہش کر رہے ہیں کہ اے یونس کاش تم مناظرہ کر سکتے. فقی تھے لیکن مناظرے میں وہ ماہر نہیں تھے. تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ کاش تم مناظرہ کر سکتے. اس کے بعد امام کہتے ہیں ثم قال علی، پھر امام نے یونس سے کہا کہ اخرج الی الباب فانظر من ترى من المتکلمین فادخلہ، دروازے پر جاؤ اور دیکھو کہ کون ہے مناظرہ کرنے والوں میں سے، کون باہر ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کو آپ اپنی ذہن میں لے کر جائیں کہ ابھی میں مثال کے طور پر جسارت نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ آپ دروازے پہ جائیں اور دیکھیں کہ کوئی مرجع تقلید باہر ہے، اسے بلا کر لائیں. ان جملات کا کوئی معنی نہیں ہے، کیا کر رہے ہوں گے مرجع تقلید جو ہے وہ دروازے پہ ہمارے. امام کے دروازے پر مناظرہ کرنے والے افراد جو ہیں وہ چاروں طرف گھوم پھر رہے ہوتے تھے. وہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ ان کا کیا کام ہوتا تھا؟ یعنی وہ افراد جو امام کی خدمت میں آنا چاہتے تھے، امام کے ساتھ مناظرہ اور گفتگو اور مجادلہ کرنا چاہتے تھے، تو پہلے امام کے شاگرد کہتے تھے ہم سے گفتگو کرو. اب امام نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. توجہ کیجیے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں گیا حمران ابن عین کو بلا کے لایا. کانا یحسن الکلام، بہت بہترین مناظرہ کر لیتا تھا. اس کے بعد احول کو لے کر آیا، وکانا یحسن الکلام، بہت بہترین وہ مناظرہ کر لیتا تھا. وادخلت ہشام ابن سالم، ہشام کو لایا، وکانا یحسن الکلام. وادخلت قیس بن الماسر وکانا عندی حسنہم کلام، پھر میں قیس بن ماسر کو لایا کہ جو بہترین مناظرہ کر سکتا تھا.
ناظرین توجہ کیجئے، اس کے بعد والا جملہ جو ہے اس سے پہلے میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ کربلا کے بعد جو ہے وہ معاشرہ شکستہ حالی کا شکار تھا، چونکہ آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی ایک تقیہ کا دور تھا اور تشیع کے لیے ایک بڑا سخت دور تھا، وہ اس میں دعاؤں اور مناجات میں مصروف ہو جاتے ہیں، عزاداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ایک روش امام کی رہی کہ وہ روش امام کی سبب بنی کس چیز کا، کہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آنے لگے۔ یعنی ایسا کیا امام سجاد علیہ السلام نے کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہزاروں شاگردوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ یعنی اتنے سخت دور کے بعد بالآخر جو زمینہ سازی ہوئی، جو ایک زمینہ فراہم کیا گیا، جو حالات کو سازگار کیا گیا، امام سجاد علیہ السلام بالآخر امام تھے تو انہوں نے اس اپنے الہی فریضے کی انجام دہی میں جو کام کیے، ان میں مناجات کے ذریعے، ان میں عزاداری کے ذریعے، گریہ وزاری کے ذریعے جو اہم کام انجام دیا، جو تشیع کی گسترش اور پھیلاؤ کا سبب بنا کہ امام باقر کے دروازے پر اس قدر شاگرد آئے۔ آگے والا جملہ دیکھیں کہ میں یونس بن یعقوب کہتا ہے کہ میں کیسے معاصر کو بلا کر لایا، میرے نزدیک عندی احسنہم کلاما، میرے نزدیک سب سے بہترین مناظرہ وہ کر لیتا تھا۔ اچھا اس نے کہاں سے مناظرہ سیکھا تھا؟ امام باقر سے نہیں۔ وَكَانَ تَعَلَّمَ الْكَلَامَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، امام سجاد علیہ السلام سے اس نے کلام کرنا، مناظرہ کرنا سیکھا تھا۔ یعنی امام سجاد علیہ السلام نے اس انداز سے پرورش کی، اس انداز سے تربیت کی اپنے اصحاب کی، مناظرہ سکھایا، اور وہ لوگوں سے مناظرہ کرتے اور دین حق کی طرف ان کو دعوت دیتے، اور اس طرح تشیع پھیلی کہ امام باقر کے دروازے پر اور امام جعفر صادق کے محضر جو ہے وہ اس قدر شاگردان آتے تھے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ مناظرے، اور یعنی اس مناظرے کی اہمیت ہے سیرت معصومین علیہ السلام میں۔ ذوالفقار بھائی اگر وقت ہے تو میں ایک اور اس کے حوالے سے نمونہ بیان کروں۔ جی 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 بسم اللہ۔ جی اب ناظرین یہ روایت جو ہے، میں ذوالفقار بھائی آپ نے تو خیر پڑھی بھی ہوگی ماشاءاللہ، اہل علم میں سے ہیں، فراز شاہ جی نے بھی، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، اپنے مومنین سے کہوں گا کہ آپ الکافی کی اس روایت کو حتماً جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں، حتماً مطالعہ فرمائیں، بہترین مناظرہ ہے امامت کے حوالے سے۔ اور جب بھی ذوالفقار بھائی میں خود یہ مناظرہ پڑھتا ہوں اور بارہا میں نے یہ پڑھا ہے، پڑھایا ہے، واقعاً آپ بھی محسوس کریں گے کہ جب یہ چیز پڑھی جاتی ہے تو ہم اپنے اندر ایک شکستہ حالی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، ہم اس زمانے میں کہ جو اصلاً تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ جو ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، میں اس کا ریفرنس دے دوں تاکہ مومنین جو ہیں وہ اس کو حتماً مطالعہ فرمائیں۔ آپ نے الکافی کی جلد نمبر 1 شیخ کلینی کی کتاب الحجہ، پھر وہی باب الاضطرار الی الحجہ، اس میں آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے۔ اس میں دیکھنا ہے کہ امام نے ہشام سے کہا کہ اے ہشام، اس وقت کیا ہے، وہ شابن، ہشام کیا نوجوان تھا۔ توجہ کیجئے گا، میں کہتا ہوں کہ آپ پوری گفتگو اگر آپ نے پیچھے سے توجہ سے نہیں سنی، فقط میں آپ سے گزارش کروں گا اس مناظرے کے جو میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ خود غور و فکر کر سکیں، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مناظرہ وحدت کے منافی ہے، مناظرہ جو ہے وہ اصلا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ فکر کریں کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ امام نے کہا یا ہشام الا تخبرنی کیف صنعت بعمر بن عبید، کہ تم جو ہے وہ ہمیں نہیں بتانا چاہو گے کہ عمر ابن عبید کے ساتھ جو تمہارا مناظرہ ہوا اس حوالے سے ہمیں بتاؤ۔ تو ہشام نے کہا یبنا رسول اللہ، میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے سے بالآخر میں اپنا مناظرہ بیان کروں اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اپنے کارنامے ایک طرح سے بیان کروں تو مجھے اس میں شرم آتی ہے، میں حیا کرتا ہوں اس معاملے میں۔ تو امام نے فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء، میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم کروں فافعلوا، اس کو انجام دو۔ اب توجہ کیجئے گا مومنین، قال ہشام بلغنی ما کان فیہ عمرو بن عبید، کہ مجھ تک ایک خبر پہنچی کہ عمرو بن عبید جو ہے وہ مسجد بصرہ میں بیٹھتا ہے اور تشیع کے عقائد کے اوپر حملہ کرتا ہے، تشیع کے عقائد کے اوپر اعتراضات وارد کرتا ہے۔ کہاں پہ؟ بصرہ پہ۔ ہشام کہاں ہے؟ کوفہ میں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ ہشام جو ہے، بھائی آپ کو اور مجھے پتہ چلتا ہے ذوالفقار بھائی کہ مثال فلاں مکی فلاں مدنی مسجد میں، فلاں کراچی کی فلاں مسجد میں مفتی طارق مسعود بیٹھتا ہے اور وہ مولا کائنات کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے وہ حضرت زہرا کے حوالے سے کہتا ہے جی وہ خطا پہ تھیں، العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ، یعنی آتا ہے اور تشیع کے اعتقادات پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ اور مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تسلی سے اپنے گھر بیٹھے ہیں، ہماری غیرت جو ہے وہ مذہبی غیرت ہے، وہ باقاعدہ سوئی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے، وحدت کی جو ہے وہ غلط تبیین اور تعریف کر کے ہماری غیرت کا جو ہے وہ اس وقت یہ ٹمپریچر ہے. اگر کوئی امام زمانہ کے حوالے سے توہین کر دیتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں، اگر کوئی بیان کرتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں. اور بعض افراد کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں امام آئیں گے وہ خود نہیں پڑھ لیں گے. میں ایسے افراد سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے والد محترم کے اوپر کوئی گالم گلوچ کرے اور کوئی اس طرح کی گفتگو کرے تو آپ کی غیرت اس وقت جوش نہیں کھاتی. آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ خود دیکھ لیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے. تو پھر آپ کی جو غیرت مذہبی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو شیعہ اثناعشری کہتے ہیں، مولا کائنات کا حبدار کہتے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہے اور آپ ایک پوسٹ کرنا گوارا نہیں کرتے، ایک مذمتی بیان دینا گوارا نہیں کرتے. ہماری جو ہے وہ غیرت کا کیا مقام ہے ایسے جگہ پر. لیکن ہشام کہتا ہے کہ مجھے یہ ناگوار گزرا. آگے اس کے الفاظ ہیں فَأَعْظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، مجھے اصلاً یہ گوارا نہیں ہوا کہ تشیع کے اعتقادات پہ کوئی حملہ کرے، ہماری امامت اور مولا کائنات کی امامت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو زیر سوال لے کر جائے. وہ کہتا ہے میں نکلا اور بصرہ گیا، جمعے کا دن تھا. اس وقت اگر ہم سفر کریں تو تقریباً 4-5 گھنٹے کا سفر ہے اور 1 ہفتہ اس دور میں لگتا تھا کہ آپ بصرہ پہنچے. ہشام نوجوان ہے، جب اس کو معلوم ہوا تشیع کے اعتقادات پہ حملہ کیا جا رہا ہے اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور وہ بصرہ کی مسجد پہنچا ہے اور اس نے جا کر پورا ایک مناظرہ ہے، وہ حتماً آپ ناظرین جو ہے جتنے بھی ہمارے مومنین اس وقت سن رہے ہیں وہ جا کر اس مناظرے کو پڑھیں. ہشام نے جا کر مناظرہ کیا. فسکتا، یہ الفاظ ہے، میں نے درمیان کا مناظرہ چھوڑ دیا، طولانی ہے. وہ خاموش ہو گیا. ولم یکن لی شیئا، ہشام کہتے ہیں اصلاً اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کہے. پھر وہ میری طرف متوجہ اور کہا انت ہشام ابن الحکم، یعنی وہ شخص پہچان گیا. امام نے اس زمانے میں اپنے شاگردوں کی اس انداز سے تربیت کر رکھی تھی. اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ہم کسی کی ویڈیو دیکھ کے کہیں اگر یہ بھائی وہ بندہ ہے جس کے کلپس ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جو فلاں جگہ مناظرہ کرتا ہے، بڑا مشہور ہے فلاں. اصلاً اس وقت ایسا دور نہیں تھا. لیکن اس کے کلام سے، اس کے استدلالات سے، اس کے بیانات سے جب وہ لاجواب ہو گیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ مجھے لاجواب کرنے والا ہشام ہو سکتا ہے. اس نے اس وقت پہچان لیا کہ تم ہشام ابن حکم ہو. اس نے کہا نہیں. کیا اس کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہو؟ امن جلسائہ، اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کہاں سے ہو تم؟ اس نے کہا من اہل الکوفہ، میں کوفہ سے ہوں. پس فقط فانت اذن، پس تم کون ہو؟ تم وہی ہشام ہو. چونکہ مجھے اس انداز سے جس نے لاجواب کیا ہے اور کسی کے اصلا جرت نہیں ہے، یہ فقط امام جعفر صادق کے شاگردوں کا ترہ امتیاز ہے کہ ایسی تربیت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے دشمن کو، اپنے مخالفین کو اس انداز سے پسپا کر دیتے تھے کہ دشمن بھی اعتراف کرتا تھا کہ یہ ہشام ابن حکم کا کام ہو سکتا ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے پر تبسم ہے. فضاحک ابو عبداللہ، خداوند متعال ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں ایک ایسا کام کریں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے پر، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے چہرے پر، ہمارے ائمہ کے چہرے پر، ہمارے اس کام کی وجہ سے ہم اپنے مذہب کا، اپنے عقائد کا، اپنے ائمہ کا اس انداز سے دفاع کریں. خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ان کے چہرے پر ہنسی آئے، مسکراہٹ آئے ہماری وجہ سے. یعنی اس سے بڑا جو ہے وہ اعزاز نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد میں فقط رجال کشی کی ایک عبارت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رجال کشی میں امام نے خواہش کی ہے. کس چیز کی خواہش کی ہے؟ ملاحظہ کیجئے گا، فقط یہ چھوٹا سا جملہ ہے جو میں فقط آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ امام نے عبد الرحمن بن حجاج سے کیا کہا کہ اے عبد الرحمن، میں پسند کرتا ہوں کہ احب ان یرا فی شیعتی، کہ میں پسند کرتا ہوں اپنے شیعوں میں مثلو، تم جیسے افراد کو. یعنی میں کن افراد کو اپنے شیعوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کی شناخت کیا ہو. کیونکہ عبد الرحمن ابن حجاج جو ہے وہ بہترین مناظرہ کرنے والا تھا. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شاہد لہ الجنہ، امام نے اس کو جنت کی بشارت دی. تو یہ وہ افراد ہیں کہ آپ خود، یعنی آپ ایک طویل موضوع ہے ذوالفقار بھائی کہ ہم ایک ایک امام کی جو ہے بیان کریں. آپ احتجاج تبریسی کا اگر تمام مومنین مطالعہ فرما لیں اور حتماً مطالعہ فرمائیں، بالترتیب ائمہ کے مناظرے اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور پھر خود شیخ مفید کے حوالے سے ایک بہترین جو ہے وہاں پہ گفتگو ہے. خود یعنی مناظرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اصلاً جو ہے وہ اگر اس کا کوئی منکر ہو جائے، شیخ مفید نے اپنی ایک کتاب میں باقاعدہ اس حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے. ان کی کتاب ہے، آپ اگر یہ گوگل کریں، الحکایات، یہ کتاب ہے الحکایات شیخ مفید، جس میں شیخ مفید کے مناظرے ہیں. اس میں انہوں نے فصل جو قائم کی ہے وہ کیا؟ المناظرہ من اصول الامامیہ، مناظرہ اصول امامیہ میں سے ہے. اصول امامیہ میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی مناظرے کا انکار کر دیتا ہے وہ تشیع سے خارج ہے. اب جو افراد کہتے ہیں کہ مناظرہ وحدت کے منافی ہے، مناظرہ جو ہے وہ فلاں فلاں فلاں، اور آ کے مناظرے کے اوپر بات کرتے ہیں، تو یہی چیز اس وقت بھی تھی. اور شیخ مفید سے ان کے شاگرد سید مرتضیٰ نے کہا کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ المناظرہ شیء یخالف اصول الامامیہ، کہ مناظرہ ایسا ہے جو اصول امامیہ کے خلاف ہے. کیوں؟ لأن القوم لا يرون المناظرہ، کیونکہ اس دور میں ایک ایسا زمانہ تھا کہ اصلا لوگ مناظرہ نہیں دیکھتے کہ مناظرہ ہو رہا ہے، یا مناظرے کے حوالے سے اس وقت کوئی بھی معاملات نہیں ہوتے تھے. پھر سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے درخواست کی فحل معک روایہ عن اہل البیت، کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت ہے اہل بیت علیہ السلام سے کہ جو فی صحتھا مناظرے کی صحت کو بیان کرے، اس کے صحیح ہونے کو بیان کرے. اس کے بعد شیخ مفید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ یہ جو 2 کتابیں ہیں الکامل فی علوم الدین و ارکان فی دعائم الدین، یہ 2 کتابیں شیخ مفید علیہ رحمہ کی ہم تک نہیں پہنچی. تو شیخ مفید کہتے ہیں، آخری جملہ میرا جو ہے وہ اس حوالے سے، میں ایک روایت تمہارے لیے بیان کرتا ہوں، اس روایت کی طرف مومنین جو ہے وہ توجہ کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ محمد بن نعمان یعنی مومن طاق سے امام جعفر صادق نے فرمایا خاصموہم وبینوا لهم الہدی الذی انتم علیہ، کہ لوگوں کے لیے بیان کرو کہ تم ہدایت پر ہو، ان کے ساتھ مناظرہ کرو، اور وبینوا لهم ضلالهم، اور ان کے لیے بیان کرو کہ وہ گمراہی پر ہیں. جیسا کہ میں نے مولا کائنات کے خطبے سے جو ہے وہ نہج البلاغہ سے بھی اس چیز کو بیان کیا، تو امام بھی یہی فرما رہے ہیں مومن طاق سے کہ ان کے ساتھ مناظرہ کرو، بیان کرو کہ تم ہدایت پر ہو، اور ان کے ساتھ مناظرہ کرو کس چیز پر؟ ان کو یہ باور کرو، ان کو یہ بتلاؤ، حقائق کو بیان کرو کہ تم گمراہی کی طرف ہو، اور گمراہی سے نجات دے کر ہدایت کی طرف لانا. قرآن مجید نے اس کو بہترین انداز سے بیان کیا، من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک شخص کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی، اس نے گویا پوری انسانیت کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی.